बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस तारीखी लम्हे के दौरान पार्लिमानी जमातों के तमाम अरकान, तमाम वुज़रा, गवर्नर्स, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और तीनों सूबों के वुज़रा आला पार्लियामेंट में मौजूद थे। अगर कोई एक सूबा गायब था तो वो खैबर पख्तूनख्वा था। केपीके का कोई ओहदेदार आज मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुआ। मैंने कल जब तैयब एर्दोगान के इस्तकबाल के दौरान पंजाब के वज़ीर आला को एयरपोर्ट पर देखा था तो मैंने हुकूमत के इस रवैये पर शदीद एहतजाज किया था। लेकिन आज जब परवेज खटक पूरे सूबे समेत पार्लियामेंट से गायब हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। परवेज खटक साहब को यह फैसला करना होगा कि इनका इख्तलाफ मियां नवाज शरीफ के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की है और तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के मेहमान और तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, और आपने आज पाकिस्तान ही को मुस्तरद कर दिया। आपको अपने रवैये पर गौर करना होगा। आप सियासत को इतनी हवा ना दें कि यह नफरत बन जाए, और अगर यह नफरत बन गई तो इसका पहला शिकार आप खुद होंगे। यह पाकिस्तान हम सब का है। आप मेहरबानी करके इसे तेरे या मेरे में तकसीम ना करें। ख़वातीन रात आज पनामा लीक्स की 5वीं समाअत थी। आज इमरान खान के वकला ने लार्जर बैंक को शदीद मायूस किया। बेंच ने हामिद खान की 2.5 घंटे की तकरीर सुनी और इसके बाद कहा, हामिद खान साहब, आप वकालत नहीं कर रहे, आप सियासत कर रहे हैं। आपको पनामा लीक्स पर ठोस सबूत पेश करना होंगे। आपने खामियां बता दी, आप अब दस्तावेजी सबूत भी पेश करें। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, वज़ीर आज़म के बच्चों ने अगर साबित कर दिया मियां शरीफ ने दुबई में कर्जा लेकर मिल लगाई थी तो आपका केस फारिग हो जाएगा। चीफ जस्टिस अनवर ज़ही जमाली ने फरमाया, जब तक वज़ीर आज़म पर इल्जामात की 100% तस्दीक ना हो जाए हम कोई सख्त फैसला नहीं दे सकते। जजेस ने आज नईम बुखारी साहब को भी डांट पिला दी। आज यूं महसूस होता था कि आज का दिन इमरान खान के वकला पर भारी है। आज वकला ने पीटीआई के लीडर्स को शर्मिंदा करवा दिया, लेकिन इमरान खान ने इसके बावजूद आज की कार्रवाई पर इज़हार इत्मीनान किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आप हैरान होंगे, हम बहुत मुतमईन हैं। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस थी वो सारे पाकिस्तान के लिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये सारे पाकिस्तान के लिए एक तारीख बन रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जजेस खुद चाह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी इसका फैसला आए। इतना एतमाद क्यों है? इसकी क्या वजह है? इल्जामात को साबित करने की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद होती है। क्या ये जिम्मेदारी निभा सकेगी? ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एक केस इन्होंने भी कर रखा है, वो भी इस प्रोग्राम के दरमियान डिस्कस होगा। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया शहला रजा साहबा ने, सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शिबली फराज साहब, ये सारी चीजें, सारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन परवेज खटक साहब को आज आपका ख्याल नहीं कि आना चाहिए था पार्लियामेंट में? आपने पूरे सूबे को ही गायब कर दिया पाकिस्तान से। देखें, पहली बात तो ये है कि काश जिस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर पे और उनकी कैबिनेट और हमारी बाकी जो भी खैबर पख्तूनख्वा से साथी आ रहे थे इस्लामाबाद, और जिस तरह की शेलिंग, जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया फेडरल हुकूमत ने, तो हमारा तो गिला बनता है। तो आपने बदला लिया? तो बदला नहीं लिया, हमने अपने एहतजाज किया है। हमने अपने एहतजाज किया। एहतजाज हुकूमत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? देखें, बात ये है कि आप इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करें। हमने ये देखा है कि ये जो ताल्लुकात इनके हैं इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमारा पार्टी का तुर्की हो, चीन हो, जितने भी पार्लियामेंट का बाइकाट आपने किया हुआ? पार्लियामेंट का बाइकाट हमने किया है, बिल्कुल। उसमें भी सिर्फ कौमी असेंबली का किया हुआ, सेनेट का नहीं। सेनेट पे तो आप भी जाते हैं। नहीं जी, देखें, सेनेट तो ये सूबे ने भी बाइकाट कर दिया वफाकी हुकूमत का। देखें, मैंने आपको जिस बात का जिक्र किया है कि जिस वजह से हम नहीं आए वो हमारा शदीद एहतजाज था कि जिस तरह का हमें ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि हम मकबूजा कश्मीर के कोई बासी हैं, जो कि जिसपे इंडियन आर्मी जो है या इंडियन पुलिस जो है तो वो डंडे बरसा रही है, आंसू गैस बरसा रही है। हुकूमत के साथ होगा ना इख्तिलाफ? नहीं, हुकूमत के साथ क्या हुआ भाई? हमें जो भी ज्यादती की, हम सब आपके साथ हैं, और इन्होंने ज्यादती की, नहीं करना चाहिए था इनको, बिल्कुल। लेकिन इसमें मुल्क का क्या कसूर है सर? देखें, पहली बात तो ये कि ये अपना ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा दोस्त मुल्क आ जाए और उसमें अगर हम अपना, हमारी जो सियासी, और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा प्रिंसिपल स्टैंड क्या है। आप जब वो समझेंगे तो फिर आप सारी बात समझ जाएंगे। प्रिंसिपल स्टैंड हमारा ये है जो कि दुनिया के कितने भी
جتنے بھی مہذب ہو غیر مہذب ملک ہو. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے نا, نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیکھیں, ڈی سیٹ ہونا چاہیے, ہمارا مسئلہ نہیں, گرفتار یہیں پہ ہونا مسئلہ ہے, چاہیے, یہیں پہ مسئلہ ہے. پارلیمنٹ تو پورے نہیں دیکھیں, پاکستان کی پوری پارلیمنٹ صوبہ جو ہے اس کو وفاق کو نہ تسلیم یہ کرنا پہلی چاہیے. دفعہ کوئی بائیکاٹ ہوا ہے نہ آخری دفعہ ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوا, کسی صوبے نے اس طرح بائیکاٹ نہیں کیا. نہیں دیکھیں, کسی صوبے کے چیف منسٹر کو اس طرح کے تشدد کو نشانہ بھی نہیں بنایا گیا. بڑے واقعات ہیں پاکستان. نہیں, پاکستان کی ہسٹری بڑی پڑی. سر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹرز کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو شاید یاد نہیں ہے. آپ پیچھے آپ 70s میں چلے جائیں, 60s میں چلے جائیں. میری پیدائش سے پہلے ہوا ہو تو اس کا مجھے نہیں. سر پاکستان ہے نا, پاکستان کی ہسٹری ہے نا. نہیں, پاکستان کی ہسٹری ہے, لیکن یہ اس موجودہ دور میں, اس زمانے میں ہماری جمہوریت اتنی اس نے جڑیں نہیں پکڑے تھیں. اس وقت ہمارے سیاسی لیڈر اتنے اپنے آپ کو جمہوری نہیں کہتے تھے. نہیں, اس میں یہ کہ عمران خان صاحب نہیں آئے تھے نا سر, یہ اتنا ہی صرف فرق ہے نا. اور نہیں, عمران خان کی بات نہیں ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, آپ کو شاید یاد نہیں ہے. ڈھاکہ میں جو ہوا تھا کہ جو وہاں پہ جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے, لیکن اس کے باوجود لوگ گئے تھے. پھر یہاں سے اس اسمبلی میں بھی لوگ گئے تھے, جس میں بھٹو نے کہہ دیا تھا جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ. دیکھیں آپ ہماری, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر جواب میں ایک بات کر لوں وہ آپ سمجھ جائیں گے, آپ کے ناظرین سمجھ جائیں گے, تو باقی ساری ایکسپلیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں واپس آتا ہوں. نہیں, آپ مجھے اگر بات پلیز 1 منٹ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا پارٹی کا موقف کیا ہے. ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی مہذب ملک یا غیر مہذب ملک جس میں کہ پرائم منسٹر انڈر انویسٹیگیشن ہو, جس پہ ایک سیریس الزام لگا ہو, اس کی سپریم کورٹ میں اس پہ کیس چل رہا ہو, وہ سائٹ پہ آ جاتا ہے, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. ان کا بھی چل رہا ہے ان کے خلاف. تو عمران خان کو سائٹ پہ, عمران خان کس عہدے پہ فائز ہے, کس عہدے پہ فائز ہے, کس عہدے پہ, پارٹی کا چیئرمین ہے. کہاں پہ بیٹھے, اپنے گھر سے نہیں نکلے. یورپ کی جس امریکہ کی وہ بات کرتے ہیں, وہاں پہ اگر کسی پارٹی کے چیئرمین کے اوپر کوئی الزام ہو جائے تو وہ اسی وقت ریزائن کر دیتا ہے. پارٹی سے سائٹ پہ ہو جائے. وہ یورپ کی مثال دیتے ہیں, امریکہ کی مثال دیتے ہیں. نہیں, یہ تو مثال ہمارے پہ تو الزام ہی نہیں ہے. عباسی صاحب یہ تو دیکھیں نا, چوئی صاحب پرائم منسٹر کے اوپر تو الزام ہی نہیں ہے. جن کے اوپر الزام ہے اور جن کے اوپر عدالتوں میں ثابت ہو چکے ہوئے الزامات, وہ پارٹی کے دندناتے ہوئے بڑے. کون سے الزامات ثابت ہوئے؟ واشنگٹن ڈی سی کے کیس کے اندر کون سے ثابت ہوا چکا ہے. ٹیسٹ کاپی ہے ہمارے پاس. کون سے کیس ہیں؟ میں نہیں اب بیان کر سکتا نا, اجازت نہیں ہے. نہیں, اجازت نہیں ہے. کس کی اجازت نہیں جی؟ پرائم منسٹر کی, دیکھیں پرائم منسٹر کی وزاداری ہے نا, اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اگر میرا بھائی اس پہ میرے ساتھ کرنا چاہے تو میں ٹیسٹڈ کاپیوں کے ہوا کیا ہے کیس نہیں, اس پہ نہیں, میں نہیں جانا چاہتا. ابھی اجازت نہیں. دیکھیں, اور دوسری بات میں ایک چھوٹی سی چوئی صاحب, ان کا پرنسپل سٹینڈ دیکھیں ماشاءاللہ, میں صدقے رہوں ان کی اداؤں سے. یعنی دھاندلی کے وقت انہوں نے 2014 میں پورا دھرنا دیا اور کہا کہ ہم اسمبلی کے اندر جائیں گے نہیں, یہ چوروں کی اسمبلی ہے, فلاں ہے, ڈھینگ ہے. اور استعفیٰ لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا, بے شک اکیلا رہ جاؤں. وہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنوایا تھا, وہ تو دم پکڑ کے جانے والی بات ہے نا. اس کا فیصلہ ہے, انہوں نے تسلیم کیا. یار دم پکڑ کے جانے والی بات ہے. یہ دیکھیں جی, یہ چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. انتشار پھیلانا, بالکل 100%. بات سنیں گے. الیکشن کمیشن ان کا اصولی سٹینڈ, پرنسپل سٹینڈ ہی کہتے ہیں نا, وہ کہاں گیا؟ اس کے اوپر لے کے گئے ہوئے, اپلیکیشن لے کے گئے ہوئے. عدالتیں جن کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2013 میں ہمیں ہرایا, انہی کی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو. آپ کا کیس کیا سر؟ یہ ذرا میں 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. پہلی بات میں واضح طور پہ چوئی صاحب کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس ملک میں انتشار اور بگاڑ غیر ملکی قوتوں کے پشت پرائی پہ کر رہی ہے. اس میں کوئی میری دو رائے نہیں. اگر نہیں مجھے عدالتوں میں لے. بہت بڑا الزام ہے, میں الزام ثابت کرنے وہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں. سر چوئی صاحب پھر اس طرح تو آپ دیکھ رہے ہیں الزام میں لگا رہا ہوں نا, میں لگا رہا ہوں تو مجھے لے جائے عدالتوں میں. سر ثابت میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, کشمیر کا ایشو آتا ہے, آل پارٹیز کانفرنس میں جاتے ہیں, پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں نہیں جاتے. پھر آتا ہے طیب اردوان, سینٹ کے اندر جاتے ہیں, مطلب سینٹ کے اندر پرائم منسٹر نہیں ہے, وہی پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, نہیں اسی پرائم منسٹر کے تحت ہیں. بالکل نہیں, ٹھیک ہے, نہیں پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں, میں ان کی بات کو انٹرپٹ نہیں کر رہے, بات کر رہے ہیں. سن لیں. اچھا, وہاں پہ یہ جاتے ہیں, ساری سیلریز انہوں نے لیا, 3.5 سال میں اس پہ ملک اور قوم کا سارا پیسہ لیا. ایک مزدور صبح آپ بلاتے ہیں, وہ مزدوری نہ کریں تو آپ مزدوری دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. یہ لوگ 3.5 سال قوم کے لیے ہم نے ان کو کانا کرنا تھا, ان کو کانا کر دیا قوم کے سامنے. یہ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے, یعنی ٹیکس منی سے, ٹیکس منی سے, لوگوں کے پیسوں سے اپنے سیاسی گریونس ہم ان کو پورا کر رہے ہیں, ہم ایکسپوز کر رہے ہیں. چودھری صاحب گیم سے کریں نا, صاحب نہیں کریں, ایکسپوز کر رہے ہیں, پیسے نکالیں. ایک سر دوسری بات سنیں, یہ کہتے ہیں جی کہ وہ چیف منسٹر, وہ خدا کے لیے وہ چیف منسٹر کیا کرنے آ رہا تھا 700 لوگوں کے ساتھ؟ وہ پورا صوبہ تھا؟ وہ پورا صوبہ نہیں تھا.
وہ پورا صوبہ ہوتا تو پورے صوبے کی 3.25 کروڑ آبادی ہے, 700 لوگوں کے ساتھ وہ کہتا ہے میں اسلام آباد فتح کرنے آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. لیکن یہ فتح کرنے کو آپ لاہور سے بھی نکلے تھے, 70 سال 2009 میں آپ ہی لاہور سے نکلے تھے, بدعتوں کے ایشو پہ تھے سر, وہ ان کا پاناما کا ایشو ہے. تو صاحب میری بات سن لیں. اور 4-5 چیزیں ہیں عمران خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشنز ہیں 5 چیزوں کے 5. وہ ٹیکس چور بھی ہیں, انہوں نے ٹیکس چوری بھی کی ہے, آف شور کمپنی کے وہ قائدین میں سے ہیں, یعنی نمبر 1 پہ ہیں, یعنی بانیوں میں سے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 30 کروڑ روپیہ کیلیفورنیا, پی ٹی آئی کیلیفورنیا, پی ٹی آئی ٹیکسز, ان دونوں کے نام پہ وہاں کمپنیاں بنائیں. 30 کروڑ روپیہ پاکستان میں اس اکاؤنٹ میں آیا, جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے. یہ وہاں پہ آج میری جو تاریخ تھی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کے وکیل, یہ کہتے ہیں نا ہم صاف ستھرے ہیں. 15 دن سے وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. جب وکیل پیش ہوئے کہتے ہیں ہمیں تو 20 دن اور چاہیے. وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا یار آپ تو لوگوں کو اتنے الزامات لگاتے ہو, اپنے الزام کو دھونے کے لیے 20 دن چاہیے آپ کو. یہ جی پروگرام ہی نہیں کہیے تو یہ بات کر لیں, پھر 7 دن پورا موقع دیا پھر 7 دن موقع ملا, 7 دن کا موقع ملا. اس لیے خان صاحب عمران خان صاحب اپنی تلاشی سے بھی بھاگ گئے اور انشاءاللہ جہانگیر ترین بھی بھاگ جائیں گے. ان کے لیے تو میں کھلا ہوں, وہاں کھڑے ہیں ہم. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے یہ وہی ٹرک ہے جو دھاندلی کے وقت ایک پورا شاہزور بھر کے لے کے گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر, اور کچھ بھی نہیں نکلا تھا, اور یہی شاہزور ادھر لے کے جا رہے ہیں. اس باتوں کا جواب میں شہلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو آج جوائنٹ سیشن میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر, ان کو تو ضرور آنا چاہیے تھا یہاں پہ, اور کیوں نہیں آ رہے؟ تو ہم اس کو کیا سمجھیں؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا ہمارا عزم ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹی کا, وہ قومی یکجہتی ہے. اور اسی کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہے نا ہمارے 4 پوائنٹس بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود قومی یکجہتی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو سرحد پہ صورتحال ہے, ابھی ہم نے پرسوں 7 جوانوں کی شہادت دیکھی ہے اور ان کے جنازے اٹھائے ہیں. اس سے پہلے بھی یہی روز مستقل ہو رہا ہے. دوسری طرف کشمیر کی صورتحال ہے, تیسری طرف انڈیا کی طرف سے جو ہمارے ملک میں ٹیررزم کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے بہت ضرورت ہے کہ بحیثیت پاکستانی شہری اور پاکستانی پولیٹیکل پارٹی لیڈر ہماری یہ خواہش ہو کہ جی ہمارے انٹرنل میٹرز ایک طرف, ہمارے ملک کے باتیں ایک طرف. ابھی یو این او میں ہمارے ساتھ صرف 2 ملک کھڑے تھے, ایک چائنا اور ایک ٹرکی. تو جو پہلی بات یہ ہے کہ ملک ہوگا تو آپ سیاست کرو گے, ملک ہوگا تو آپ سب کریں گے. تو بہتر یہ تھا کہ جب یہ ملک آ رہا ہے, اور انہوں نے آ کے بات بھی کی کشمیر پہ, باقی تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا, تو ہم اپنے گھر کے گندے کپڑے چوک پہ نہ دھوتے اور ان کے ساتھ ایک پوری یکجہتی ہم شو کرتے کہ جی ہم بھی متحد ہیں اور آپ کی بھی ہمیں اور آپ جیسے دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ دیکھیں. دوسری بات یہ کہ دونوں میرے بھائی بہت بولے اور لڑے ہیں, تو میں بھی تھوڑا سا بول لوں, کیونکہ آپ نے یہ تو کہا کہ شہید بھٹو نے یہ کہا تھا کہ لڑکانا نہ جائے. انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا, اور اس وقت وہاں کی جو صورتحال تھی وہ بالکل مختلف تھی. شبلی مجھے نہیں معلوم اس وقت کتنے چھوٹے ہوں گے, لیکن ان کے والد کی تو کیا کہتے ہیں, نہیں بلکہ فیض احمد فیض کی تو اس پہ شاعری ہے, اور کہ جو انہوں نے حالات دیکھے ہوٹل کی کھڑکی سے, اور جس طرح سے وہاں پہ ایک علیحدگی کی تحریک پوری ہو چکی تھی. تو بھٹو صاحب نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر اعلیٰ تھے, نہ ہی صدر تھے. انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا تھا کہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ اس بات کو کہوں گی کہ افغانستان سے, اب ایک منٹ, افغانستان سے جب روسی فوج کا انخلا ہو رہا تھا تو اس وقت سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کی جتنا ظلم ہے اور جتنا ہمارے
लोगों के ऊपर कोड़ों से लेके फांसी तक और बानी कायद की फांसी सब ज़ियाउल हक के सर है। लेकिन जब अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था तो बॉर्डर की मजबूती के लिए और ये सारा के अफगानिस्तान में हमारे बराबर मुल्क में भी अगर डेमोक्रेसी हो, वहां सिस्टम चले, तो इन सब चीजों के लिए जब एपीसी बुलाई गई मोहम्मद खान जो की, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये कहा कि नहीं हमें जाना है और वो पार्टी ये फैसला किया गया। तो सबसे पहले आपका वो हिस्ट्री है पाकिस्तान में, वो शाला साहब वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब भी मुश्किल वक्त आया है तो लोगों ने पार्टी से इख्तलाफात भुला दिए। ऐसे ऐसे भी वाकयात है जिसमें लोग शक्ल नहीं देखना चाहते थे एक दूसरे के, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए मेज पर बैठे। शिबली साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कोर्ट में आज आपके वकला ने क्या कर दिया जी, वो तो कहा बड़ी सूरत बड़ी खराब है और कोर्ट की तरफ से बड़ी बेइज्जती होगी, सबूत आप पेश नहीं कर सके, तकरीरें आप करके आ गए, तो ये आप कहीं केस हार ना जाएं जी? देखें, पहली बात तो ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग्स है उस पर कोई कमेंट करना मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा उसकी वो नहीं है, बिकॉज अगर आप हर एक बॉल पे पूरा एक पहले तो आप रोजाना करते नहीं, हम तो करते हैं, देखें आज भी हम कर रहे हैं, इसीलिए इधर बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि देखें को हर उसकी पार्टी की हर उसकी वकला की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक करता है। अभी आप वकील बदल रहे हैं ना सर आप? नहीं ये तो आपके काबिल कबूल नहीं है। देखें हमने नहीं, इन्होंने नहीं बदले, इन्होंने वकील नहीं बदला, अजीब बात है। अकरम शेख को कौन लाया? पहले सलमान भट्ट था यार, अब कैसे यार खुदा के वास्ते यार जो बातें हैं वो तो मान लिया करें ना, आपकी बातें आज आप सारी नहीं, आपकी बातों में फिर वजन नहीं रहेगा ना। आपने वकील बदला, अच्छा छोड़ दे, वकील बदला आपने, पार्टी का हिस्सा आपने। अच्छा बुखारी साहब भी आपकी पार्टी में शामिल है, आप उनको तब्दील करके दूसरी पार्टी का वकील क्यों ले रहे हैं सर? देखें जिसका भी हो वकील अपनी स्ट्रेटेजी हमारी है, आप अभी से जो है तो ना बगले बजाएं और ना कोई सीओस पे पहुंचे। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखें ये इसको हटा दें, ये सारे जो अभी हमने ये खूबसूरत बातें सुनी है कि जी यकजहती और ये हो, जब मुल्क को लूटा जा रहा है, मुल्क को ईंट से ईंट बजा दिए, इकोनॉमिक दहशतगर्दी में इस मुल्क को तबाह कर दिया, इधर जो भी बैठे हुए हैं ये आज हमें कौमी यकजहती की बात करते हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस बदकिस्मत मुल्क के साथ, इन्होंने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है, इस मुल्क के गरीबों का। आप मेरी बात में इंटरफेयर नहीं करें, नहीं ये कोई हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए, हमने अपने कौम का जवाब दे रहे हैं। नहीं मेहरबानी आप लुकमा नहीं दे, लुकमे तो आप अपने हल्के में दे। मैं आपको बता रहा हूं कि देखें बात यह है, इसको मजाक में नहीं लें, इसको मजाक में नहीं लें। ये जो गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास के गरीब अवाम, यार अजीब फिर आप कहाँ गरीब है यार, आप में सफर करते हैं, आप बोले 350 कनाल के घर में रहते हैं, बोले जी आप अब्बासी साहब अगर आपने झूठ में नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, किसको आप बोल रहे हैं, ये 3 बोल रहे हैं, 3 ये फिर क्या मेरा मुंह ना खुलवाएंगे, मैं बात करूं आपके बारे में, आप सुने ये 3 फाइलें, इन्होंने खूब मैं 3 दिन लंदन गया हूँ, लंदन सुनना चाहते हैं ना, लंदन गया हूँ, ये इमरान खान साहब की करप्शन है। देखिए 3 दिन लंदन लगा के उनको बोलने 3 दिन में लंदन बातों को नहीं, मुझे अगर आप तीनों में हिम्मत है, इतने हैं सबूत के 22 तारीख को मेरी बात सुने अब्बासी साहब, नहीं आप तो परेशान हो रहे हैं, मैं परेशान क्या हो रहा हूँ आपको, मैं आपको मैं बुनियादी आदाब सिखा रहा हूँ कि आप आपकी बात साहब इतने इंटरनेट वाले साहब की बात नहीं करें, खूबसूरत आदमी बिल्कुल थे, उनकी बात ही नहीं, आप एक लीडर की तरफ जो उसकी जुबान है वही बोल रहे हैं, ये आप अजीब बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं पानी पानी आप आपका जरूरत नहीं है, मुझे क्या देखें मेरी बात को बात तो मुकम्मल कर, मैंने कुछ कहा यार, अगर इन्होंने मेरी बात को इंटरफेयर किया ना तो फिर मैं नहीं हूं जिम्मेदार, ठीक है जी, नहीं आप खामोश रहे, कैसे आप खामोश रहे जी, यार छोड़े यार, कुछ आदाब होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, मैं दूसरा किस तरह बोलूं, मेरी बात में आप दूसरे हो रहे हैं, नहीं यार बात करते हैं, एक मिनट आप एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ उनको बोलने नहीं, मैं आप मेरी बातों में घुस रहे हैं, मैं तो आपकी बातों में नहीं घुस रहा, साहब अपनी बात करें, मैं आपकी बात करता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ कि देखें ये तो उसकी ज़कात की बात करते हैं ना, हमें फख्र है इस बात पे कि हमारे लीडर ने इस सियासत में आने से पहले अरबों रुपए रेस किए, अस्पताल बनाए गरीबों के, कैंसर के गरीब लोगों के लिए, जिसको कि ये कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। हमने न तो बाहर जाके अपने मुल्क के असासे बाहर ले गए हैं, हमने एक एक पैसा यहां पे लाए हैं,
انہوں نے یہ میں آپ کو بتاؤں اصل پوائنٹ میں یہی پرابلم ہوتا ہے نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈیٹریکٹ کر دو قوم کو, اصل تو بات آپ پتہ نہیں ڈیٹریکٹ چلے. نہ ہو نا. میں نہیں تو بات تو کرنے دیں نا, بات تو سننے دیں. دیکھیں بات یہ ہے, میری بات سنیں, کریں. یہ اتنا بدقسمت ملک ہے جس میں کہ یہ ایک سکینڈل جو کہ انٹرنیشنلی ہوا ہے, اس میں ہم سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں. یہ ادارے کس لیے ہیں, کیونکہ یہ نیب کس لیے ہے, پٹیشن آپ نے کیا, پٹیشن ہم نے کی ہے بھائی, ہم تو ثبوت بھی آپ کو دینا ہے. اس ملک کی واحد اپوزیشن پارٹی جس نے کہ اس میں اس ملک کے مفادات کے لیے آواز اٹھائی. مجھے بریک لینے دیں. ہماری یہ مورل سٹرینتھ ہے. شبلی صاحب بریک لے, آپ کی بات 100% درست ہے. پاناما انٹرنیشنل ایشو ہے, پوری دنیا کا ایشو ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آنا چاہیے, اور اگر پرائم منسٹر ملزم ہیں اور اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو ان کو فارغ ہونا چاہیے. میں آپ کے بالکل اس معاملے میں آپ کی حمایت کرتا ہوں, لیکن سر عدالت میں ثابت کرنا بھی تو آپ کا کام ہے نا. اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نکل جائیں گے سارے معاملے میں. سر اس سے نقصان ہوگا آپ کا. ایک اللہ تعالیٰ کی بھی عدالت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی بھی عدالت ہے. نہیں سر, اب تو اس کے بعد ہم آئیں گے, عدالت میں آئے نا, اب چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حنیف بھائی صاحب, آج ان کے وکلاء کی جو کاروائی تھی یا سرگرمی تھی وہ پور تھی, اس میں کوئی شک نہیں, کمزور تھی, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اعتماد میں آ جائے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ کی تلاشی نہیں ہوگی. ابھی کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے, ابھی کیس چلے گا, ابھی سٹارٹ ہوا ہے, تو آپ یہ بہت زیادہ بااعتماد نہ ہو جائیں. چوہدری صاحب میں پہلے تو یہ وضاحت کر دوں, شبلی فراد میرے بھائیوں کی طرح بڑا احترام ہے, یقین مانے بڑا احترام ہے. میں نے صرف یہ گلہ کیا ہے کہ دیکھیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو بھی لیڈرشپ کی طرف سے ہوتا ہے وہ آتا ہے, اور میں یہی کہوں گا اپنے بھائی کو کہ بھائی جان اگر میں نے محنت کی ہے, آپ نے بھی کی, آپ روز کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یہ ہم لے کے آئے ہیں جی لنڈن سے فلاں سے, میں 4-5 دن رہا ہوں سر وہاں, اس کے اندر وہ ایویڈنس ہیں جو میں نے یہاں نہیں پیش کرنے, میں نہ شبلی فراد صاحب کو ناراض کروں گا, نہ میں یہاں پیش کروں گا, نہ یہ بات کروں گا, یہ سارے کے سارے میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اخباری تراشے تو نہیں ہے, نہیں, اخباری تراشے بھی نہیں ہیں, شاز اور ٹرک بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ 22 تاریخ کو میں پیش کروں گا, اور وہاں پہ میں نے تو یہاں کھڑے ہو کے کہہ دیا اور آپ کے سامنے بھی کہہ دیا, اگر انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے, تلاشی خان صاحب کی شروع ہو جاتی ہے, اور میں ثابت نہیں کر سکتا, تو میں آپ کے میڈیا کے ذریعے کہتا ہوں میں پوری قوم سے بھی اور ان سب سے بھی معافی مانگ لوں گا. اتنی بڑے اعتماد کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. تو آپ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا دیں. جی بالکل, انویسٹیگیشن شروع ہو نا, جو عدالتیں فیصلہ کریں گی. میں ان میں سے تو نہیں ہوں خان صاحب میں سے کہ میرے حق میں آئے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, میرے حق میں نہیں آئے گا تو میں عدالتوں کو برا بھلا کہوں گا. یہ ابھی ہونا ہے, یہ برا بھلا کہنے کی باری آنے والی عدالتوں کو. میں ابھی آپ سے کہنے, یہ لکھ لیں, نوٹ کر لیں باتوں کو. دوسری بات سر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں الزامات منہ سے لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن یہ جب ایک شاز اور ٹرک بھر کے لے کے گئے تھے اس وقت کچھ نہیں نکلا, اب یہ لے کے کتابیں لے گئے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ثابت انہوں نے کرنا ہے, ثابت انہوں نے کرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کلین ہو جائیں. نہیں, ہم نے تو اپنا بتا دیا نا کہ ہماری پاس یہ چیز ہے, ہم نے اس کی آنرشپ کو مان لیا. اب یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جیسے ججز نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, ججز نے آج کہا. اور دوسرا آج عمران خان صاحب کا جو آج یہ کہتے ہیں ہمیں بڑا اعتماد ہے, آج کی تصویر دیکھیں, یہ اعتماد والی ہے. رنگ اڑے ہوئے ہیں, انہوں نے میٹنگ کی اور اپنے وکلا کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. 2 وکیل میں ان کو بتاتا ہوں, اگر ان کو کر لیں تو کافی ان کو بہتری آ جائے گی. اعتراض احسن صاحب, ٹھیک ہے جی, 2 چیزیں ان کے اندر, ایک وہ اچھے وکیل بھی ہیں, وکیل بھی آپ سے جج کر رہے ہیں, کیا کریں صاحب, آپ دیکھیں لطیف کھوسا صاحب, یہ 2 وہ لوگ ہیں جو نواز شریف مخالف بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, تو دونوں کام یہ لے لیں گے. یعنی ایک نکاتی ایجنڈا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو کر لیں. چوہدری صاحب اگر مجھے کر لینا, حامد خان سے زیادہ اچھا میں ان کو بتا دوں گا, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے, ایک ایجنڈا. اگر آپ دیکھیں تو ان میں صرف اور صرف یہ احتساب کی بات نہیں کرتے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہوتے تو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی بل بناتے ہیں. یہ کہاں گئی ان کی دھاندلی کے ریفارمز, کہاں گئی؟ اگر بات ختم ہو گئی, ایک نہیں, ایک نکاتی ایجنڈا ہے, وہ ہے نواز شریف مخالفت. بس یہ میاں نواز شریف کے مخالف ہیں, یہ کسی احتساب کو نہیں مانتے, یہ کسی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, یہ کسی عدالتوں کو نہیں مانتے, یہ صرف نواز شریف کی مخالفت کو مانتے ہیں. بس شیلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جس طرح یہ کیس چل رہا ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ عدالت میں ثابت کر سکے گی پی ٹی آئی؟ کیونکہ آج جو تھا پہلی مرتبہ جو پراپر ہیئرنگ ہوئی اس میں تو ان کے وکلا کلین بولڈ ہو گیا تقریباً. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ نے کہا کیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے,
اور ہمیں یاد ہے کہ سوائے بھٹو شہید کے کیس میں ہمیشہ یہ ملزم ہی کو ملا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کس ٹائپ کی عدالت ہیں، ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو ابھی تو مجھے یہی نہیں سمجھ آیا کہ یہ بینچ جو ہے یہ خود سارا دیکھے گی، اور اپنے طور پہ کیونکہ سپریم کورٹ کو آئینی طور پر یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے کیس میں پاور اڈاپٹ کر کے اپنے طور پر کیس کو چلا سکتے ہیں، کہ خود دیکھیں گے یا یہ جائیں گے کمیشن بنائیں گے، کمیشن کو کتنے اختیارات دیے جائیں گے، یہ سارا جو ہے نا یہ دیکھنا ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ آیا ایسا ہوا ہے تو پھر وہ خود چلائیں گے یا پھر اس کے بعد وہ پھر ہائی کورٹ میں بھیجیں گے. تو یہ ایک ابھی سوالات ہیں. لیکن جس وقت یہ کورٹ میں گیا تھا سپریم کورٹ میں تو یہ بات بہت زیادہ کی گئی تھی کہ یہ بہت غلط ہوا، اس کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہاں تک میں نے بات سنی تھی مختلف چینلز پہ بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس کی کہ اس سے عمران صاحب کے سامنے بھی ایک دیوار آ گئی اور نواز شریف صاحب کو ٹائم مل گیا، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر 13 دن کا انہیں ٹائم دے دیا. اچھا یہ فرمائیے گا، ایک سوال آپ سے کر کے پھر میں شبلی صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ جو 30 نومبر کی تاریخ آئی، اب شیلا صاحب 30 نومبر کی تاریخ آئی، تو آپ اس ذہن میں رکھیے کہ 30 نومبر کا صرف ایک حوالہ نہیں ہے، کئی اور حوالے بھی ہیں. تو 30 نومبر کے بعد آپ محسوس کرتی ہے کیس ٹھنڈا پڑ جائے گا یا پھر اس کیس میں تیزی آ جائے گی؟ دیکھیں آج کے 13 دن ملنے سے 14 دن ملنے سے میری نالج میں تھا 29، بہرحال آپ 30th کہہ رہے ہیں، تو یہ مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا سب سمجھ رہے تھے کہ جی دسمبر میں مک جائے گا، اس میں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ابھی آگے چلے گا. ٹھیک، صحیح، آگے جائے گا. شبلی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ تو تلاشی لینا چاہتے تھے وزیر اعظم کی، یہ حنیف عباسی صاحب نے آپ کی تلاشی لینی شروع کر دی، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود تلاشی دینی پڑ جائے؟ دیکھیں یہ تو حکومت میں ہے، یہ اگر چاہیں تو یہ تلاشی لے سکتے ہیں. اور آج کل تو ہمارے ملک میں گنگا الٹی بہتی ہے، چور کوتوال کو ڈانتا ہے. اور اس میں آپ مجھے بتائیں، آپ جتنے بھی ہمارا اس ملک میں عرصہ گزر گیا ہے، آپ مجھے ایک بتائیں کہ کسی ایک بندے کو بڑی چوری پہ اتنی بھی سزا دی کی ہو کہ اس کو 5 منٹ ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا جائے، آپ کو نہیں ملے گا. صرف قانون بدلے نا آپ. دیکھیں پارلیمنٹیرین ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ جانا پڑے گا نا آپ کو. یہ دیکھیں پارلیمنٹ تو آپ جاتے نہیں تو قانون کیسے بدلے؟ میرے نزدیک جاوید صاحب یہ ایک طبقاتی جنگ ہے. یہ وہ اس طبقے کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں جس نے کہ اس کون نبرد آزما ہے؟ ہم پی ٹی آئی. بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ کون، دیکھیں وہی والی بات ہے کہ کون تاکوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. یہ واحد پاکستان تحریک انصاف ہے. جی بالکل. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ اتنے عمرہ کے ساتھ پوری پارٹی میں آپ کے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، یہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے آپ غریبوں کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر پیسے والے لوگ تھے نا، ٹھیک ہے. یہ کوئی برا نہیں ہے کسی کے پاس پیسہ ہونا. ہاں اگر پیسہ غلط طریقے سے اگر کیا ہے، حکومت ان کی ہے، اگر یہ ہماری پارٹی کے 100 لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن سر یہ جو عمرہ ہے نا سر آپ کے ساتھ، انہیں سب سے پہلے تو اپنے مریدین کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سب سے پہلے اپنے مزاروں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو سب سے پہلے اپنے فیکٹری ورکرز کی مدد کرنی چاہیے. اگر سر وہ ان کی نہیں کر رہے، ان کے لیے اگر وہ کوئی تبدیلی نہیں لا رہے تو پورے ملک کے قریب کے لیے کہاں لڑیں گے؟ نہیں دیکھیں آپ جو ہے تو ان کی باتیں کرتے ہیں جو کہ بہت ہی تعداد میں کم ہیں، 2 یا 3 یا 4 ہیں، ٹھیک ہے سر، وہ سب پہ لیکن آپ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں جو ورکر ہیں، آپ ان کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ ہمارے لیڈر کی بات نہیں کرتے ہیں، عمران خان کی نہیں بات کرتے ہیں. عمران خان مزار ہے، عمران خان کیا ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہم تو اس کاز کے پیچھے ہیں جس کو کہ عمران خان اسپاؤس کر رہا ہے. عدالت میں ثابت کر سکیں گے آپ؟ نہیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ بہت ہی اہم ایشو آپ کا درست ہے، نقطہ آپ کا ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں لیکن آپ نے کرنا اس وقت انہوں نے جو بات کی، دیکھیں اس وقت سوال کیا ہے؟ اس وقت سوال یہ ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوگا، وہ کئی چیزوں کو انفلوئنس کرتا ہے، اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. کاغذ ہے، ٹیسٹ ہے، اس کو نکال دو، اس پہ ڈال دو. سپریم کورٹ پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. ادارے جی پرائم منسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. نہیں
جو ادارے ماتحت ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کرتے متحد ہیں. ادارے تو ابھی آئے نہیں نا اس نہیں, متحد ادارے تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو مفلوج. یہ کام ہمارا تھا. آپ مجھے بتائیں جاوید, آپ مجھے کچھ بتائیں, چیزیں کچھ ثبوت مانگے انہوں نے دے دیے, اب تو کوئی متحد ادارہ آئے ہی نہیں اس سارے کیس میں, کیونکہ اب تو سپریم کورٹ نے ان کو بالکل انہوں نے وہ مفلوج کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ جی ہماری یہ اس سے باہر ہے. آپ کو یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا وہ بنتا تھا, یہ تو بنتا تھا صرف ان اداروں کا کہ وہ یہ ساری انویسٹیگیشن بنسبت ایک اس کے. مجھے بریک لینا تھا, عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو سائیڈ پہ کیوں نہیں کرتے تھے اور ان کی جگہ نیا پرائم منسٹر رکھ کے, اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کلین چٹ دے دے گی تو دوبارہ میاں صاحب حلف اٹھا لیں, اس میں کیا حرج ہے. ایک چھوٹی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حنیف بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ انصاف کو ہونے دیں, اگر وزیر اعظم صاحب پہ اعتراض ہے تو سائیڈ پہ کر دیں, آپ کی پارٹی یا بھرپور پارٹی نیا پرائم منسٹر چوز کر لیں. چوہدری صاحب, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ ارمان اس کے اندر ہی رہیں گے سب کے. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو سائیڈ پہ اس لیے یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے بھائی جان. 3.5 سال سے پی ٹی آئی نے سیاست کیا کی ہے, الزامات کی. نہ 35 پنکچر ثابت ہوئے, نہ دھاندلی ثابت ہوئی, نہ کسی کے اوپر لگائے ہوئے الزامات, نہ عدالتوں پہ لگائے ہوئے الزامات ثابت ہوئے, نہ الیکشن کمیشن پہ لگائے ہوئے الزامات ثابت ہوئے, کوئی چیز ثابت نہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ثبوت حکومت کے پاس ہوتے ہیں, جب حکومت آپ کے پاس ہوگی تو ثبوت کیسے آئے؟ میری بھائی جان, سپریم کورٹ میں جب یہ گئے نا آج, تو وہاں جج صاحب نے فرمایا ہے, ہمارے آنریبل ججز نے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان ہم کمیشن بنائیں گے. وہ آپ تو کہتے تھے ڈنڈورا پیٹ رہے تھے, ایویڈنس ہے ہمارے پاس. روز خان صاحب کہتے تھے ٹیلی ویژن پہ, پریس کانفرنس میں, سوئے اٹھتے ہیں پریس کانفرنس بعد جا کے کہتے پوچھ تو لیں اب یہ دن کو ہوا کیا ہے. خواجہ آصف لینڈ کر گیا, کہتے ہیں خواجہ آصف بھاگ گیا. وہ خدا کے نام لیں, سیاست کے اندر بڑا دھیما پن, بڑا آرام کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے ملک اور قوم کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. گلی محلے کی سیاست ہم کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں نا. گلی محلے میں بھی جا کر ہمیں منہ سے بات سوچ سمجھ کے نکالنی پڑتی ہے, بڑی سوچ کے سمجھ کے. جیسے شیلا بہن نے کہا کہ خدا کے لیے نواز شریف سے دشمنی ہوگی آپ کی, اس ملک سے دشمنی تو نہ کریں. پیپلز پارٹی کی بھی دشمنی ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, ایم کیو والے تو بیٹھے ہوئے تھے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سمجھداری کا ثبوت دیتے, وہاں جا کے بیٹھتے تاکہ قوم آپ کو سنجیدہ سمجھتی. وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ کو لوگ سنجیدہ نہیں سمجھتے. پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ میاں نواز شریف کو الزام کوئی نہیں ہے صاحب. یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے. اور پھر ابھی شبلی فراق صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا چیئرمین وائس چیئرمین, بھی آپ کا چیئرمین کون ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بندہ, امیر ترین آدمی. وائس چیئرمین کون ہے؟ امیر ترین آدمی. جنرل سیکرٹری کون ہے؟ امیر ترین آدمی ہے جی. اور میں وہی کہتا ہوں جہانگیر ترین صاحب امیر ترین آدمی. ان کے ذریعے انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر. انقلاب سے انقلاب کوئی نہیں, آپ نے انتشار برپا کرنے کی 3.5 سال میں سنے نا, ہم تو لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں. 3.5 سال میں انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے, انتشار کی سیاست, بگاڑ کی سیاست, الزامات کی سیاست. اس ملک کو جب جیسے ابھی شیلا بہن نے کہا 7 ہمارے جوان وہاں شہید ہو گئے, وہاں شہید ہو جاتے ہیں, وہاں بارڈر کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے, یہ یہاں دھرنا دے رہے ہیں, یہ رائیونڈ کا گھیراؤ کر رہے ہیں, یہ دھرنا چرنا سب ناکام. اور اب آپ قوم سے معافی مانگیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, اور یہ انشاءاللہ اس وقت بھی معافی مانگیں گے سپریم کورٹ کے بعد بھی. شیلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول صاحب کا بیان آیا, وہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یو ٹرن نہیں لیں گے, اور اگر 4 مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو 27 دسمبر کے بعد ہم بھی ایک تحریک چلا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ تحریک چلائیں گے, اب آپ کی باری آ گئی. دیکھیے کوئی موومنٹ چلانا کوئی غیر جمہوری بات نہیں ہے, اور سیاسی پارٹیاں اپنی تحریک چلاتی ہیں اور ایشوز پہ ہی چلاتی ہیں, اور ہم نے جو ایشوز اٹھائے ہیں وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیررزم جو ہمارے ملک میں ہے اس کا پھیلانے والے اسی کو جو ہے سب بیس بنا کر ہمیں ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک ٹیررزم کے اگینسٹ نیشنل ایکشن پلان جو ہم سب نے کہا تھا اس کو شروع کریں, اس کی مانیٹرنگ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں, اور جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں
وہ اپوزیشنز کی ہوتی ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل آپ کے چار مطالبات جو ہیں اس پورے نہ ہوئے تو آپ تحریک چلائیں گی. وہ شبلی صاحب کی طرف سر شبلی صاحب کا وقت. اوکے شبلی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ثابت کر سکیں کہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب سارا برڈن آپ کے کندھوں پہ ہے. عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ثبوت لے کر آئے, ٹھوس ثبوت لے کر آئے. آپ ٹھوس ثبوت لے کر آئیں گے؟ دیکھیں ہم بالکل جو ہمارے پاس بنتے ہیں بالکل ٹھوس ثبوت لائیں گے. ہم نے جمع بھی کرائے ہیں. یہ صرف ان خبروں کی بات ہو رہی ہے جو اخباری تراشے تھے. اس کے علاوہ ایک پورا ایک شیڈول ہے جس میں کہ پورے آج حامد خان صاحب 2.5 گھنٹے میں کورٹ کو کنونس نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ ادھر بیان دے رہے تھے تو وہ پوری خبر کو بتا رہے تھے, پوری بات کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بات ادھوری یا بیچ میں سے کی جائے جس میں کہ یہ اعتراض اٹھے کہ جی آپ کانٹیکس میں بات نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ پروف جو ہے نا یہ آ بھی گئے ہیں, یہ ثابت بھی ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو تاریخ بننے جا رہی ہے یہ ان چیزوں پہ بالکل کلیئرٹی ہے. یہ ان کو مسائل ان کو ہیں. یہ کبھی سعودی کے وہ لے آتے ہیں, کبھی پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ نہیں بات کدھر ہوئی ہے جی, تو بات شروع ہوئی ہے. یہ ایک خط ہے, دیکھیں یہ اپنے شہزادوں کے خط لاتے ہیں, یہ وہ کس کے خط لاتے ہیں جو لندن سے یہ جو ہے سمیت اور یہ سارے ابھی یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. انہوں نے آپ کو عدالت سے میں نکال کے لایا ہوں. دیکھیں یہ وہ خط ہے جو 22 تاریخ کو عمران خان صاحب کے بارے میں 2 چیزیں ثابت کرے گا. یہ پھنس چکے ہیں ایک یہ ثابت کرے گا کہ 30 کروڑ روپیہ جو ہے کہ یہ وہ جو آیا 30 کروڑ روپیہ وہ جو لوگ ہیں وہ 30 کروڑ دینے والے میں ایک پوری باتوں کو پوری لسٹ ہے. یہ کاغذیں آپ پوری وہ ہے جی حکومت ہے کلوز کریں, تکڑے بنے اردو میں خطا سر نہیں اس کو میں اردو میں بنا کے لایا ہوں. انگریزی کوئی ہے نہیں, یہ اپنا ڈرامہ بازی چھوڑے. نہ یہ 22 تاریخ کو پتہ چلے گا. یہ تو یہ خان صاحب کا وہ لیٹر ہے یہ زید گولڈ سمتھ اور اسرائیل کی طرف دیکھیں بات ہوتی ہے ان کو اسرائیل کی طرف 30 کروڑ یہ بات اور اسرائیل کی طرف سے 30 کروڑ یہودی اور ہندو یہ سمجھتے ہیں یہودی اور ہندو 30 کروڑ روپیہ کا نام یہ وہ لسٹ بھی آ گئے ہیں. یہ وہ لسٹ زیادہ ان سے کچھ اور ہوتا یہ وہ لسٹ ہے. آپ کو اگر یہ بہرحال اس میں یہ دیکھیے ختم ہو گیا اور آپ دونوں کو کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا. آپ ثابت کر کے آپ جیت جائیں گے. آپ ثابت کر یہ لوگ کلین نہیں ہے. فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کر کے کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.